पे करे वार बर्तन चमके चमचमा चमचम। हजार लीमों की पावर इसमें महीने की छुट्टी चमचमा चमचम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार चले पूरे महीने चमचमा चमचम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चमचमा चमचम। चमचमा चमचम चमचमा चमचम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार चमचमा चमचम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। मौजूद हूं इस टाइम मुल्तान में गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई सेकेंडरी स्कूल मुल्तान में, जहां पर उनकी प्रिंसिपल जो है मैम ज़रीन अख्तर जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। स्कूल्स के हवाले से अक्सर आप देखते हैं कि एक्टिविटीज़ नज़र आती रहती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो है किसी सरबराह के साथ मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये पहला इंटरव्यू है मैम के साथ। अगर कम्प्रिहेंसिव स्कूल की बात करूँ तो जनूबी पंजाब का यकीनन एक नामवर स्कूल है। यहाँ के बच्चे, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, यकीनन अपने रोज़मर्रा के जो है मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में जो है मुल्क के लिए जो है वो खिदमात अपनी अंजाम दे रही। मैम क्या कहेंगी? सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको, और रोज़मर्रा की जो स्कूल की जो आपकी जो एक सुबह से लेकर दोपहर तक जो एक तरतीब बनाई गई है, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया आपके आने का। मैं ज़रीन अख्तर मेरा नाम है, और जो मतलब स्कूल की रूटीन हमारी है उसमें कुछ इस तरीके से है कि हम सुबह के टाइम जैसे 7:15 पे स्कूल लगता है, 15 मिनट की असेंबली होती है, फिर 15 मिनट की हम उनको डेंगू या क्लाइमेट चेंज या कोरोना के हवाले से अवेयरनेस देते हैं। फिर हाफ़ एन आवर की हम तफ़हीम कुरान के हवाले से क्लास होती है, जिसमें बच्चों को तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाता है, और फिर हमारे पास 8 बजे के करीब हम उसको रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। और 8 के करीब पीरियड होते हैं, दरमियान में रिक्रिएशन का भी 20 या 25 मिनट है हमारे, वो हम उनको देते हैं ताकि वो रिफ़्रेश हो सके। और उसके बाद बस यही रूटीन हमारी चलती है सारी की सारी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि एज़ ए टीचर, एज़ ए उस्ताद और एक स्कूल के सरबराह होने के नाते यकीनन इंतहाई काबिल रश्क आपका ये जो ओहदा जो है, यकीनन के बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं, जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, कल जो वो अपनी जो ज़िंदगी में जो सर्व करेंगी, यकीनन उसमें आपका बड़ा अहम रोल है। मैम वो बच्चे जो थोड़े से कमज़ोर रह जाते हैं, जो पढ़ाई में, जिनके पेरेंट्स भी बेचारे जो है आपको पता है महंगाई की वजह से जो उस तरह से तवज्जो नहीं दे सकते, उसके लिए स्कूल की जानिब से आपने क्या लाहे अमल अपनाया हुआ है कि उन बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उनको इंटरटेन किया जा रहा है कि वो भी बच्चे जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें? पहली बात तो ये कि हमारा ये जो पब्लिक सेक्टर है, अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो हैं वो बहुत डिज़र्विंग बच्चे आते हैं, बहुत पुअर फैमिलीज़ से होते हैं, तो उनकी ना सिर्फ फ़ीस, यूनिफॉर्म, जो हमारा पूरा स्टाफ भी बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, सब मिलके एक तो हम उसको पूरा करते हैं, वो भी हम खुद पूरी करते हैं। इसके अलावा अगर उनको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है स्पेशली, तो टीचर अपना टाइम भी उनको स्पेयर लाजमी देता है, क्लास के हद तक भी, और उनके कंपटीशन को रखते हैं ताकि बच्चे जो है वो इस काबिल ज़रूर हों कि जो भी वो डिग्री आगे लेके जा रहे हैं उसको यूटिलाइज़ कर सकें। अवेयरनेस हो उनको उस चीज़ की कि हाँ, हम अगर आज जाके लेट से किसी जगह पे वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पे भी खड़े होना, तो उन्हें वो काम करने का तरीका आना चाहिए। इस हद तक हम बच्चों को काबिल बना देते हैं जी। अच्छा, मैं ये भी बताइएगा कि यकीनन कि अगर मैं आपके बचपन की बात करूं, आपकी पढ़ाई के दौर की बात करूं, वो टेन्योर जिसमें आप पढ़ी हैं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि अब आज से 2, ढाई, 3 दहाइयाँ पहले ये एकेडमीज़ का मैम कॉन्सेप्ट नहीं था। बच्चे स्कूल में ही पढ़ते थे और पेरेंट्स को ये जो एकेडमी का जो है, ट्यूशन का जो है, इस तरह का बिल्कुल भी मैं ये समझता हूँ, यकीनन आप भी इत्तफाक करेंगे मेरे इस सवाल से। लेकिन आज जो है बच्चे के लिए एकेडमी जो है वो इतनी ज़रूरी कर दी गई है कि उसके बगैर शायद बच्चा जो है उसकी तालीम हासिल करना, उसके जो एक अच्छे जो है स्कोर्स के साथ पास करना, पोजीशन लेना बड़ी मुश्किल हो गई है। क्या समझती हैं ये किस जगह पर खला ये मौजूद है कि जहाँ पर बच्चों को एकेडमी की ज़रूरत पड़ती है?
یہاں پر 2-3 باتیں ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہیں. ان میں سے ایک تو یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بہت پروموٹ کیا گیا ہے. جب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے تو پرائیویٹ اسکولوں میں صرف ان کا ایڈمیشن ہوتا تھا جن کا گورنمنٹ سیکٹر میں ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور وہ نالائق بچے ہوتے تھے. اور ہم مطلب جب جو گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے تھے وہ پراپر ایک ٹیسٹ دے کے اس کو کوالیفائی کرتے تھے, تب آگے جا کے وہ وہاں پر ایڈمیشن لیتے تھے. اب ہمارے پاس ایک تو اس میں کچھ ہمارے اساتذہ کا بھی, اور میجر جو پارٹ ہے وہ پیرنٹس کا ہے. وہ اپنے بچے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم گھروں میں جا کر اپنے ٹیچر کی کوئی بات کرتے تھے تو وہ کسی صورت اس بات کو بلیو ہی نہیں کرتے تھے, یعنی بچے کی کسی بات کو اس بات پہ کہ ٹیچر نے کوئی غلط کر دیا ہوگا. اب ٹیچر کے بارے میں بچہ غلط بیانی کر لیتا ہے تو اگلے دن پیرنٹس لڑنے کے لیے تو آ جاتے ہیں, لیکن جب ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک بھی پیرنٹ نہیں آتا, 2-4 لوگ آ جاتے ہیں. دوسرا, سب سے زیادہ جو ان لوگوں نے اپنے دماغ کے اندر یہ بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اکیڈمی بھیج دیں گے بچہ پاس ہو جائے گا, اور وہ اسکول کے اندر ان کی حاضری جو ہوتی ہے آلموسٹ 0% ہو جاتی ہے. یہ ان کے دماغ کے اندر سے بات نکالنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, اور اب آج تک یہ بات میری صحیح ثابت ہوئی ہے کہ جو بچہ پہلے دن داخل ہوتا ہے اور وہ آخری دن تک ریگولر آتا ہے, آ کے ریگولر پڑھائی بھی کرتا ہے اور ٹیسٹ بھی دیتا ہے, وہ کسی صورت بھی فیل تو بہت دور کی بات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہوتا ہے. تو بچہ اسکول میں نہیں آتا, پیرنٹس نے ان کو کہہ دیا کہ وہ اکیڈمی میں ہے. اب ہمارے پاس بچے جو ایڈمیشن ہونے آتے ہیں وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں بچے کسی قابل نہیں ہوتے, ٹیسٹ لے لیں 0 ہوتا ہے. اپروچز کی انہوں نے اپنے ساتھ لائن لگائی بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ سفارش کر دے گا, وہ سفارش کر دے گا. سفارشوں سے بچے کی ہم تعلیم تو نہیں مطلب ان کے دماغ تو نہیں کھول سکتے نا. اور پھر دوسری بات جو سب سے مجھے بہت بری لگ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اکیڈمی کروا دیں گے. جب بچہ یہاں آئے گا ہی نہیں تو ٹیچر کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ٹیچر بہت اچھا پڑھا رہا ہے. ہمارا ٹیچر بہت کوالیفائڈ اور بہت اچھا ہے, ایٹ لیسٹ میں اپنے اسکول کے لیے کہہ سکتی ہوں, اور وہ ڈیڈیکیٹڈ بھی ہے, اور وہ بچے کو پڑھانا بھی چاہتا ہے, وہ ٹائم ضائع کرنا بھی نہیں چاہتا. اور ہم تھرو آؤٹ دا ٹائم, مارننگ اور ایوننگ تک کھڑے رہتے ہیں کہ ہاں بچہ بس کلاس کے اندر موجود ہو, اس کو ویلیوز بھی آنی چاہیے, اس کو مینرز بھی آنے چاہیے, اس کی گرومنگ بھی ہو, اور ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی جو اس کی ڈگری ہے وہ اس کے قابل ضرور ہو جس بھی کلاس کے اندر وہ موجود ہے. میم ایک اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اسکول کے بعد آپ نے اکیڈمی جانا ہے تو شاید آپ اس طرح سے توجہ نہیں دیتی پڑھنے میں, یا میں ہوں تو وہ مجھے پتہ ہے میں نے تو اب یہاں نہیں پڑھوں گا تو کوئی بات نہیں, میں نے اکیڈمی چلے جانا ہے. لیکن اگر جب اکیڈمی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, اکیڈمی موجود ہی نہیں, تو یقیناً آپ کی کوشش ہوگی کہ اگر آپ نے اچھے مارکس لینے تو آپ کو اسکول میں توجہ کے ساتھ جو ہے اپنے اساتذہ کی بات سنی. یہ بھی بالکل ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے بچہ ایک بچہ آج آ گیا, اس کو جو پڑھایا گیا, جو ٹاسک دیا گیا, اگلے دن یقیناً اسی کے بارے میں ہی ٹیسٹ لیا جائے گا, ٹھیک ہے. اگلے دن وہ بچہ نہیں آتا, کوئی اور بچہ آ جاتا ہے, تو 50% کلاس تو یہ کہہ دیتی ہے ہم کل نہیں آئے تھے. وہاں پر ہمارا ٹیچر تھوڑا سا لیگ کر جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے اس کا انٹرسٹ بھی جو ہے وہ لوز کر جائے. لیکن جیسے ہماری بورڈ کلاسز ہیں 9th کی, 10th کی, فرسٹ ایئر کی, سیکنڈ ایئر کی, وہاں کا جو ٹیچر ہے اپنی پروموشن کے لحاظ سے بھی, چلے آپ ان کی ذاتی غرضی سمجھ لیں, لیکن اپنی پروموشن کے لحاظ سے سمجھیں یا جو بھی, وہ وہ اپنے رزلٹ کو 100% کرنا چاہتا ہے. اور گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا چیک ہے کہ انرولمنٹ اور ریٹینشن بچے کی پوری ہونی چاہیے, یعنی جو بچہ ہمارے پاس رجسٹر ہوا ہے وہ آخری میں کتنے بچوں نے پیپر دیا ہے. یہ ہے کہ اگر 100 بچے آئے ہیں تو کیا آخر تک وہ کتنے بچے موجود رہے. فرض کریں کہ 90 بچوں نے 10th پاس کر کے گیا, یا 90 بچے جو ہے وہ ہمارے سیکنڈ ایئر پاس کر کے گئے ہیں, تو یہ جو 10 بچے تھے یہ کہاں گئے, اس کے بارے میں باقاعدہ حکومت ہم سے آنسر لیتی ہے, اور ہم ان کو ریٹرن دیتے ہیں کہ کچھ بچے چھوڑ جاتے ہیں, کچھ بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, بچیوں کے جیسے یہ اسکول ہے اس حوالے سے. لیکن ہاں جو آپ پڑھائی کے حوالے سے بات کریں, ہمارا ٹیچر جو ہے ضرور, آپ کچھ جگہوں پہ ضرور ایسا ہوتا ہوگا کہ ٹیچر پرسنل انٹرسٹ نہ لیتا ہو اکیڈمیز کی وجہ سے, یا ہو سکتا ہے اس کی اپنی ذاتی کوئی اکیڈمی ہو, اس کی وجہ سے وہ صحیح نہ پڑھا پا رہا ہو. لیکن ہمارے ایسا کوئی سین نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. آپ بے شک سرچ کر سکتے ہیں اس چیز کو. ناظرین ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میم زریں اختر پرنسپل گورنمنٹ کمپریہنسو
ہائی سیکنڈری اسکول ملتان میرے ساتھ موجود ہیں. وقفے کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے یکساں تعلیمی نظام کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے, اور ٹرانسجینڈر بچے جو ہیں کچھ یہاں پر وہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, اس حوالے سے ان کے مسائل کے حوالے سے ان کو کس طریقے کے ساتھ علم کی جو زیور جو ہے وہ یقیناً میم کا بہت بڑا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا اہم رول ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اور آخر میں جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, حکومت کی جانب سے جتنے بھی مختلف یونیورسٹیز میں سرکاری جتنی بھی اسکولز میں جو ہے وہ پودے لگائے گئے, نرسریاں لگائی گئیں, اس حوالے سے میم سے بات کریں گے کہ کس حد تک وہ ضروری ہے. اور وہاں پر اسپاٹ پر بھی میری کوشش ہوگی کہ میم کو لے کے جاؤں اور وہاں آپ کو دکھاؤں بھی کہ کس طریقے سے گرینری جو ہے بچوں کے اس ہائی سیکنڈری اسکول میں موجود ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میم کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. وقفے کے بعد حاضرین میرے ساتھ موجود ہیں میڈم زریں اختر, گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول ملتان کی پرنسپل ہیں. میم یہ ٹرانسجینڈر بچے جو ہیں وہ بھی یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیا کہیں گی ان کے جو مسائل کے حوالے سے بات کریں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب یہاں تو ایک ماحول ان کو آپ نے ڈیولپ کر دیا ہے, لیکن جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو یقیناً پھر اسی ماحول میں جاتے ہیں, پھر ہمارا معاشرہ جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرتے کرتے بھی ایک ٹائم لگتا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے, ان کی تعلیم کے حوالے سے کتنا ضروری ہے؟ اور جس طرح سے میں نے آپ سے سوال کیا کہ یہاں پر ایک ماحول, ایک کمرہ, ایک ان کا لیے جو ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہوگا تعلیم کے لیے, لیکن اس کے بعد جو جا کر پھر اسی صورتحال سے جو دو چار ہوتے ہیں جو روٹین میں ہم دیکھتے ہیں, تو کیا میسیج دیں گے؟ نہیں, ٹرانسجینڈر ایجوکیشن کا جو سٹیپ لیا گیا ہے وہ تو خیر بہت بہترین ہے. ان کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے اور ان کو مختلف جگہوں کے اوپر یقیناً آپ نے یہ بھیک مانگنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کوئی کام کرے, فروٹفل کام کرے. اور یہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہے ان کی کہ وہ اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتے تو وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو جائیں تو وہ کام کر سکیں. ہاں, یہ ایک بات ضرور ہے کہ جب وہ یہاں آتے ہیں یہاں پر ان کو ایک ڈفرینٹ ماحول دیا جاتا ہے, پڑھائی والا ماحول ہوتا ہے, لیکن جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ واپس اپنے ڈیروں پر چلے جاتے ہیں. جب وہ ڈیروں پر جاتے ہیں تو پھر وہی ان کا دوبارہ والا جو ان کا سسٹم ہے وہی آن ہو جاتا ہے, جس سے ان کی ایجوکیشن تو ضرور ریز کر رہی ہے لیکن ان کی گرومنگ نہیں ہو پا رہی اس حساب سے جو ہونی چاہیے, جو سٹیپ ہے. اور مجھے یہ یقین بھی ہے کہ اگلا سٹیپ یہی ہوگا کہ ان کے لیے بورڈنگ سکول بنائے جائیں, اور جب وہ بورڈنگ سکول بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کا جو ہے وہ ان کے اندر یہ گرومنگ بھی ڈیولپ ہو جائے گی. تو کیا میسیج دیں گی اسی حوالے سے ٹرانسجینڈر جو بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس انسٹیٹیوٹ میں کر رہے ہیں, آپ کے اسکول میں کر رہے ہیں یا جہاں پہ بھی کر رہے ہیں, تو کیا میسیج اوور آل جو ہمارے معاشرے کے لیے کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے؟ نہیں, ٹریٹ صرف یہ کہ ابھی تو چلے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا یہاں پر کھولنے کا, تو ان کا ایک پراپر ادارہ ہونا چاہیے اور بورڈنگ سکول ہونا چاہیے ان کا, تاکہ وہ وہاں پر رہ کے جو باقی کے مینرز ہیں, باقی کی ویلیوز ہیں وہ وہاں سیکھیں, اور باقی ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ ایک الگ جگہ کے اوپر ضرور ہو. یہ نہ ہو کہ وہ ان کو ایک مطلب ہم سارے لوگ بھی ایک ڈفرینشیٹ ضرور کرتے ہیں ٹرانسجینڈر کو ایک نارمل ہیومن بینگ سے, تو ان کو وہاں پر رہتے ہوئے یہ ضرور احساس ہو کہ وہ بہت نارمل ہیں اور ان کو بھی اپنا جو حصہ ہے, پارٹ ہے, وہ پلے کرنا ہے اس ملک کو چلانے کے حوالے سے, اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے باقی سب لحاظ سے کہ وہ مطلب فروٹفل ہوں ہمارے لیے نا, پورے قوم کے لیے فروٹفل ثابت ہو سکتے ہیں جیسے کہ باقی سارے لوگ مطلب آگے جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, یہ میں ضرور چاہوں گی, مطلب یہ میری ذاتی رائے ہے, یقیناً حکومت نے اپنا سوچا ہوا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے کرنا ہے, اداروں میں ہی ایوننگ کلاسز بنانی ہیں ان کی, یا یہ کہ ان کے لیے ایک پراپر بلڈنگ ہوگی جہاں پر ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا. میں بہت بات کی گئی یکساں تعلیمی نظام کے حوالے سے, تقریباً پچھلے 3, 4, 5 سال سے یہ سن رہے تھے, لیکن شاید اس پہ اس طرح سے عمل نہیں ہو پایا. اگر یکساں تعلیمی نصاب ہو جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے فائدے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکتا ہے؟
جی، یکساں تعلیمی نظام کا پچھلے 4-5 سالوں سے جیسے سلسلہ چل رہا تھا وہ تو بہت بہترین تھا، اور اس طرح ایک تو یہ کہ تمام بچے جو کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر سے پڑھیں یا پبلک سیکٹر سے پڑھیں، وہ ایک جیسی ایجوکیشن جب ہوگی تو ان کا ایک جیسا برین ہی اپ ہوگا، اور اس طرح سے جو ایک کلاس ڈفرنس ڈیولپ ہو گیا تھا نا وہ ختم ہو جائے گا. یعنی یہ اپر کلاس سے ہے، یہ لوئر کلاس سے ہے، یہ اس جگہ کا پڑھا ہوا ہے، یہ اس جگہ کا پڑھا ہوا ہے، یہ چیز نہیں ہوگی. سب ایکولی پڑھیں گے اور سب کے پاس ایکول نالج ہوگا. اور وہاں پر مطلب یہ جو کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا یا وہ بہت محنت کرتے ہیں، تو یہ ایک ڈفرنس بھی سامنے آ جائے گا کہ نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کا یا گورنمنٹ سیکٹر کا ایک ہی سلیبس کا پڑھا ہوا، ایک ہی کریکولم کا پڑھا ہوا بچہ یہاں پر بھی ویسا ہی ہے، وہاں پر بھی ویسا ہی ہے. غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں بچوں میں کس حد تک ضروری ہے؟ سپورٹس جو ہیں اس حوالے سے اگر بات کی جائے، اس کے علاوہ جیسے اسپیچز کا آپ نے دیکھا کہ مقابلہ ہوتا ہے، میں نے آپ کے روم میں یہ ٹرافیز بھی دیکھی، تو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ نہیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز تو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ پیرلل چلنی چاہیے. یہ چیز بچے کی مطلب اگر ایجوکیشن اس کو ایک ڈگری پرووائڈ کری ہے، ذہنی طور پر اس کو مطلب اپ گریڈ کر رہی ہے، تو جیسے سپورٹس ہیں یا دوسری اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ان کو ادر دین مطلب ایک انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہے، ان کا نالج انہانس کرتی ہیں، فزیکلی وہ لوگ بچے جو ہیں وہ ٹرین ہو جاتے ہیں. تو یہ سب پیرلل چلنی چاہیے اور ہونا چاہیے ان سب کا. آپ اگر میں اسکول کی بات کروں کمپریہنسو کی، تو اس حوالے سے کیا بتائیں گی؟ یہاں پر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں جو اگر گزشتہ کچھ ٹائم میں بات کروں کہ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز رہی، اور فیوچر میں جو ہے جو پلاننگ ہے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ شیئر کیجیے گا. یہاں پر پہلے بھی مطلب مسلسل یہ سپورٹس کا تو ایک اکتوبر کا مہینہ نارملی ہوتا تھا کہ تمام انٹر جو ڈسٹرکٹ لیول کی گیمز ہوا کرتی تھی. جب سے ہمارا یہ ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ بنا ہے تب سے تو یہ مطلب بہت زیادہ مطلب میچز ہاکی کی طرف، کرکٹ کی طرف اور اولمپکس کی طرف ہم بہت زیادہ چلے گئے ہیں. ادروائز اسپورٹس تو مسلسل ایک حصہ تھیں، مطلب اسکول کی ایکٹیویٹیز کا مسلسل حصہ تھیں. اور اس کے علاوہ ہوتا یہ تھا کہ اور ایتھلیٹکس ہوتے تھے، انٹر بورڈ کے ہوتے تھے ہمارے، اور ابھی بھی ہیں. کرونا کی وجہ سے یہ 2 سال کا جو گیپ آیا نا، اس میں کچھ سپورٹس لیک ضرور کر گئی ہیں، لیکن اس سال سے یہ دوبارہ سے اپنے بوم پر انشاءاللہ ہوں گی، اور ہیں بھی اور ہونی بھی چاہیے. ناظرین، وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد میم سے جو میواکی جنگل کمپریہنسو اسکول میں میم نے جو ہے ہمیں بتانے والی ہیں، وہاں ہم لے چلیں گے تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا گیا. اور ساتھ کچن گارڈن کا بھی میم بتا رہی تھی، اس کا بھی وزٹ کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے اسے ترتیب دیا گیا. جی میم، اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہے اسکول میں بچیوں کی، تو ان کے لیے پانی کا کیا انتظام ہے؟ یہاں پر صاف پانی میسر ہے؟ ہاں جی، بالکل ہے. ہمارے پاس یہاں واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، 2 سبمرسیبل پمپ ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم بچوں کو صاف پانی دیتے ہیں پینے کے لیے. میم، اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک ایسا میسیج جو بچے جو یہاں سے پڑھ کر بچیاں جا چکی ہیں، مختلف شعبہ میں جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو سرو کر رہی ہیں، چاہے شادی شدہ خواتین ہیں، وہ بچیاں جو یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہیں، کیا میسیج دیں گی؟ تعلیم کتنی ضروری ہے آج کے اس دور میں، خاص طور پہ بچیوں کے لیے؟ دیکھیں، تعلیم کے ساتھ ہمیشہ تربیت کا لفظ لگا ہوتا ہے، تو اگر تعلیم ہوگی تو تربیت بھی پراپر ہو سکے گی. تعلیم صرف ایک ڈگری کا نام نہیں ہے کہ وہ آ گئی اور آپ اس کو استعمال کر لیں. وہ آپ کے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے اور ہر عمل کرنے میں نظر آتی ہے یہ. اور وہ کام تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے تربیت کا ہے. چاہے وہ بچہ جاب کرے نہ کرے، گھر کے اندر بیٹھا رہے، لیکن اگر اس کے پاس ہنر ہوگا تو وہ اپنے گھر میں باقی آگے نسل، قوم سب کو سنوار سکتا ہے. جی، میرے ساتھ ٹیچرز کچھ اور بھی موجود ہیں. میم، کیسی سربراہ کے طور پہ میم جو ہیں کیا کہیں گی ان کے بارے میں؟ بہت اچھی سربراہ ہے ماشاءاللہ.
ہر چیز ایڈمنسٹریشن میں کافی ان کو کمال حاصل ہے. ہاں ہر چیز پہ ان کی گرفت ہوتی ہے اللہ کے فضل. کیا کہیں گی میم، آپ کیا کہیں گی اگر میں آپ سے بات کروں؟ میڈم کا پورے اسکول پہ بہت اچھا کنٹرول ہے. طالبات کی حاضری کے حوالے سے اساتذہ کرام کی حاضری، ڈسپلن سارا ریگولر ہیں سب لوگ. تو اور باقی یہ کہ اپنے اپنے کام جو ہے ہر ٹیچر جو ہے بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہے. ان کی قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں بہت اچھی ہیں. میم آپ کیا کہیں گی میم کے زیر نگرانی یقیناً ایک ٹیچر کے آپ فرائض جو انجام دے رہی ہیں، میم یہاں پر پرنسپل ہیں، تو کیا میسیج دیں گی ان کے بارے میں، کیا کہیں گی؟ جی میم، اوور آل پورے اسکول پہ ان کا بہت اچھا ہولڈ ہے. ایون ٹیچرز کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو یہ بہت پولائٹلی سنتی بھی ہیں اور اس کو فرسٹ پریورٹی پہ اس کو ریزالو بھی کرتی ہیں. میم آپ کیا کہیں گی، آپ کو تو پودوں سے بڑا لگاؤ ہے، پودوں کو نگہبانی دیکھ بھال کرتی ہیں، تو میم کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ میم اس لحاظ سے تو بہت ہی نائس ہیں کہ پودوں کو خود بھی بہت انٹرسٹ لیتی ہیں اور فل کوآپریشن کا حاصل ہے کہ جس طرح مرضی میں ڈیل کروں پودوں کے ساتھ یا مالی کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے ایڈمنسٹریشن میں بھی بہت اچھی ہیں اور ہم ہی میں سے پروموٹ ہوئی ہیں، تو اس لیے بہت اچھا لگا کہ ہم ان کے مزاج کو سمجھتے تھے، یہ ہمیں سمجھتی تھیں. تو اسکول ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے اس لحاظ سے. گھر میں 2 3 4 بچوں کو سنبھالنا اتنا مشکل ہے، اور 2500 کے قریب بچوں کو دیکھنا، ان کے پیرنٹس کو ڈیل کرنا. بچوں کی شرارتی بچے بھی ہوتے ہیں، پڑھنے والے بچے بھی ہوتے ہیں، سپورٹس میں ایکٹیویٹیز بھی ہیں، یہاں پر مختلف بچوں کی نیچر ہوتی ہے. تو کیسا تجربے میں آیا کہ کیا کہیں گی، تھک جاتی ہیں یا اچھا لگتا ہے؟ یہ تجربہ کیسا لگتا ہے؟ تھکتے تو لازمی ہیں، لیکن 30 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا، اور انہی بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اب تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں ہم کس طرح سروائیو کریں گے. اور اچھا ہے، بہت مزے کا ایکسپیرینس ہے میرا. ہم بچے تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ہاں ہم ان کی سائیکالوجی کو اگر استاد ہی نہیں جانے گا تو پھر وہ کیسے، پھر اس کو استاد تو نہیں کہہ سکتے نا. بہت شکریہ میم. ناظرین آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ یقیناً کسی بھی ادارے انسٹیٹیوٹ کے اگر جو ایگزیکٹو جو ہوتے ہیں وہ انتہائی شفیق میم کی طرح ہوں تو یقیناً اس کے بچے، اس کی بچیاں جو ہے وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو ہے ایک تو کامیاب زندگی گزارتی ہیں، یا کسی بھی شعبے میں وابستہ ہو تو یقیناً ملک پاکستان کا نام روشن کرتی ہے. آخر میں مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور گرد و نواح دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.